अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी गैर ममालिक में या तो हिजरत कर गए हैं या वहाँ पे मुलाजमतें कर रहे हैं और वहाँ से ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं, उनमें से कुछ असहाब ने हमसे ये दरख्वास्त की है कि उनके वो मसाइल जो पाकिस्तानी काउंसलेट से मुतल्लिक हैं उनके ऊपर भी बातचीत की जाए। तो आज हम इसी सिलसिले में ये बात करेंगे और ये देखेंगे कि इन मुश्किलात को कैसे कम किया जा सकता है। सर जी, ये पाकिस्तानी आमतौर पे बगैर ममालिक में बहुत मेहनत करते हैं और एक तरह से पाकिस्तान का झंडा ऊंचा रखने में और गैर ममालिक के अफराद के दरमियान पाकिस्तान के इमेज को उजागर करने में इनका बड़ा हाथ होता है। तो जो इनकी मुश्किलात होती हैं काउंसलेट से मुतल्लिक, छोटे छोटे कागजी जो मसाइल होते हैं, किसी ने कार्ड रिन्यू कराना है या पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या और इस तरह के कागजात जो बनवाने होते हैं, उस सिलसिले में ये जो कम्बरसम प्रोसेस है जिसकी वजह से लोगों को दूर दराज का सफ़र करके काउंसलेट आना पड़ता है और फिर उसके बाद केस का ट्रैक नहीं मिलता, फिर दोबारा आना पड़ता है, पर्सनल विजिट करना पड़ता है। ये क्या है, ये कैसे इसका दरअसल ये वाकई इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और बल्कि मुझे खुद भी देखने का इत्तेफाक हुआ जब मैं एक दो ममालिक में मुझे अपने दोस्तों के साथ वहाँ का विज़िट करना पड़ा, अपने मिलने वालों के साथ। जो मैंने देखा कि हमारे यहाँ चाहे वो हमारे कौंसलेट का दफ्तर हो या हमारी जो कौमी एयरलाइन है उसका दफ्तर हो या टिकटिंग का, यानी इतना ज़्यादा नॉन प्रोफेशनलिज्म मैंने कहीं नहीं देखा। कौंसलेट के दफ्तर में भी आप देखेंगे एक अज़दहाम और फिर टोकन देने के नाम पर वहाँ पर जो खिलवाड़ होता है कि वहाँ आप यकीन करें कि उन ममालिक में जहाँ हमारी लेबर गई हुई है और हमारी मैन पावर काम करती है, वहाँ पर इस कदर भीड़ होती है कि वहाँ पर दिन में 100 से कम लोग विजिट नहीं करते होंगे। उनमें बच्चे ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी साथ होते हैं और उनके मर्द भी साथ होते हैं। तो उनके लिए फिर वो एक जहाँ जहाँ टोकन जारी किया जाता है, टोकन के नाम पे क्या कुछ किया जाता है वो एक अलग से कहानी है। और फिर जो जिसे कहते हैं ना कि वहाँ जो साहबान होते हैं, नो डाउट हमारी वजारत ख़ारजा उन्हें देखती भी है और उनके मामलात को भी देखते हैं, लेकिन वो लोग जो किसी सिफारिश के ज़रिए पोस्ट हो जाते हैं जिनका ताल्लुक वजारत ख़ारजा से नहीं होता, या वो लोग जो किसी सियासी जमात के ताल्लुक है और इस वजह से उन्हें लगा दिया गया, तो वो सारे वहाँ जाकर जिस किस्म का माहौल पैदा करते हैं वो इंतहाई अजियतनाक होता है। लोग, जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया, लोगों के छोटे छोटे काम, किसी का पासपोर्ट गुम हो गया है, पासपोर्ट नया बनने वाला है, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, शनाख्ती कार्ड का मसला है, नादरा से रिलेटेड है, कोई वहाँ बच्चा पैदा हुआ है और उनके बाकी मामलात हैं और इस तरह के और वहाँ पर अगर किसी से कोई छोटा मोटा किसी को धर लिया गया, किसी जुर्म में धर लिया गया और उसमें वहाँ पर कौंसलेट की या हमारे सफारत खाने की उसमें मुदाखलत ज़रूरी है, जायज़ मुदाखलत, तो वहाँ तो ये सारे मामलात ऐसे हैं कि जिनमें हमारे पाकिस्तानी ख़ास तौर पर जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनके साथ वही सलूक किया जाता है जो इधर हमारे यहाँ, मैं मदद के साथ कहूँगा, जो हमारे यहाँ थानों में किया जाता है उनके साथ हुई। और यही हाल हमारी कौमी एयरलाइन के दफातर का, आप कभी जाके देखिए, ये उम्र के सीज़न हुआ करता था और उसमें जिद्दा में और ख़ास तौर पर मदीना में और वहाँ से आते हुए सारे, तो ये एक ऐसा मंजर होता था कि जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो काम है। इसी तरह यूएई में और दूसरे जहाँ जहाँ हमारी लेबर गई हुई है, पढ़े लिखे लोगों से फिर भी कहीं किसी हद तक बेहतर सलूक कर लिया जाता होगा, लेकिन वो लोग जिनकी ना वहाँ कोई ज़बान समझता है, ना हम उनकी बात समझते हैं, ना हम उनका काम करने पे तुले हुए हैं, तो मेरी ये, बल्कि आपने एक अच्छा पॉइंट आउट किया और हमारे दोस्तों ने, हमारे सुनने वालों ने, हमारे व्यूअर्स ने भी हमें बताया
کہ جیسے آج کل کینیڈا میں ہمارے ملنے والے ہیں، ہمارے عزیز ہیں انصاری صاحب، تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ ان کے مسائل وہاں کے، ان کے اپنے ذاتی مسائل کوئی نہیں تھے، لیکن وہاں کی جو کمیونٹی کے مسائل ہیں، تو یہ سارے کے سارے سالو ہونے چاہیے، اور وزارت خارجہ کو اس میں اچانک سے وہاں کے دورے کرنے چاہیے اور وہاں سے فیڈ بیک لینی چاہیے، اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ وہ مغلیہ دور نہیں ہے کہ جہاں دربار سجے، ہر آدمی وہاں پر اصالتاً اور خود حاضر ہو کر اپنی عرضی پیش کرے۔ یہ دور ہے کمیونیکیشن کا، دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ کی آن لائن ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ہمارے افسر یہ پسند کرتے ہیں کہ ہر آدمی ان کے پاس 10 بستہ جائے، ان کی عرضی پیش کرے، اور پھر سامنے ہاتھ باندھ کر کے یوں کھڑا ہو، اور اسے جھڑکیاں بھی ملیں، نہ وہاں پانی کا پینے کا پانی پڑا ہو، نہ وہاں کھانے کو کچھ ملے، نہ وہاں واش روم کی سہولت ہو۔ تو یہ تو حال ہے ہمارا۔ تو اس میں وزارت خارجہ کا رول بہت آ جاتا ہے، ہمارے وزیر خارجہ کا رول بہت آ جاتا ہے، اور ہمارے سیکرٹری خارجہ جو ہیں ان کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے کہ وہ تمام پاکستانی جو سفارت خانے ہیں دنیا بھر میں ان کا احوال معلوم کریں کہ وہاں کتنے کیس آئے، پاسپورٹ گم ہونے کے، پاسپورٹ نیا بننے کے، پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کے، شناختی کارڈ کے، ویزا کے، اور ان پہ کتنا ٹائم لگا ان کو دیکھنے۔ آج کل تو ہر چیز اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں کمپیوٹر پہ، آپ دیکھیے کہ ایک درخواست جو آئی وہ اگر رجسٹرڈ ہوئی ہے آج کے دن میں، تو وہ کتنے دنوں کے بعد ڈسپوز آف ہوئی ہے، بڑا آسان سا ہے۔ اور اگر اس میں ڈیلے ہوا ہے تو ڈیلے کس کی وجہ سے ہوا ہے، اینڈ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ ڈیلے، اور اس بندے کو پھر اس کے جو منطقی بنتی ہے سزا اس کو وہ سزا دینی چاہیے تاکہ دوسروں کی عبرت ہو، یہ نہیں کہ اس کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کونسلیٹ آ نہیں سکتے، یا تو وہ اولڈ ایج میں ہوتے ہیں، معذور یا ہوتے کسی ہیں، طرح معذور ہوتے ہیں، یا ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ ان کے کیسز پھنسے رہتے ہیں۔ مثلا پینشنر ہوتے ہیں جو پاکستانی گورنمنٹ کے خزانے سے پینشن لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا لائف سرٹیفکیٹ یا اس طرح کے جو ثبوت ہوتے ہیں میں زندہ ہوں کو ہاں، تو بجائے اس کے کاؤنسلیٹ کا کوئی ریپ ان کو کرے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو آگے سبمٹ کر دیا جائے، جیسے سعودی عربیہ نے کیا ہے ہمارے یہاں، وہاں جو آؤٹ سورس کرتے ہیں، آؤٹ سورس کر دیں کہ جو تکنیکی معاونت ہے وہ فارم جو ہیں جن کے آفیسز ملک کے بڑے شہروں میں ہوں، تاکہ جو غرض مند ہیں وہ وہیں پہ بہت ساری کمپنیاں یہ بڑے تھوڑے پیسوں میں جی اور یہ خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس آپ مین پاور وہاں نہیں رکھنا چاہتے، یا آپ کے پاس وہ اہلیت نہیں ہے کام کرنے کی، ہمارے ہاں تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اگر ہماری کسی اچھے ملک میں سفارت خانے میں وہاں پوسٹنگ ہو گئی ہے تو ہم نے اسے سمجھ لیا کہ یہ تو ہمارے پکنک کے دن ہیں منانے کے، اور ہم نے گھومنا پھرنا ہے، موج میلہ کرنا ہے، اور کسی اس ملک میں آ گئے جس ملک میں آنے کے ہم خواب دیکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں تو ان ممالک میں پوسٹنگ کے لیے کہ جو ممالک خواب ہوتے ہیں تو وہاں جایا جاتا ہے کہ یہ اس کام کے لیے نہیں جایا جاتا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں پاکستانی یا ہم وطن ہیں جن کے ٹیکسوں سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ہم ان کے کام آئیں، بلکہ ہم اسے موج میلہ سمجھ کے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جو سروسز ابھی کاؤنسلیٹ سے متعلق ہیں، اس وقت لا فرم جو ہیں وہ بڑی ہیوی فیسز کے اوپر ان کو پرووائڈ کر رہی ہیں، تو یہ بھی تو ہے کہ یہ جو پاکستانی ہیں انہی میں سے ہی کچھ لوگ ایسا بنا سکتے ہیں کہ وہاں پہ اپنی کنسلٹنسی یا مطلب ایسی سروسز وہاں پہ پرووائڈ کریں، تاکہ لوگ جو ہیں ان کو کاغذات پورا کرنے کے سلسلے میں بار بار ان کو چکر نہ لگانے پڑے، اور ان کو ریاست یہ بہت ہی اچھی بات کی آپ نے۔ یہ اصل میں جو کنسلٹنسی کے نام پہ ایک کھلواڑ ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں کہ جسٹ اگر آپ وہاں سفارت خانے میں جاتے ہیں، کونسلنگ میں جاتے ہیں، تو آپ کو ریفر کر دیا جاتا ہے کہ یہ کاغذات یوں بنا کے لائیں، یوں لائیں۔ ابھی ان پڑھ آدمی ہے، کم پڑھا لکھا آدمی ہے، اسے کیا پتا یہ ڈاکومنٹیشن کیسے ہونی ہے، تو پھر وہ ہاتھے چڑھ جاتے ہیں اس کے کنسلٹنٹس کے، اور کنسلٹنٹ کنسلٹنسی کے نام پہ پھر جو کچھ کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ سے صورت حال ہے۔ تو کیوں نہ ان کے لیے ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے، ان کے لیے مفت مشورے کا ایک وہاں کاؤنٹر ہو جو ان کی سنے، انہیں بتائے کہ اگر آپ کا یہ معاملہ ہے، آپ کو یہ ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ آپ کو اس ملک میں فلاں فلاں جگہ سے ملیں گے،
آپ وہ ڈاکومنٹ لے آئیے، اس کو یہاں بیٹھ کر ترتیب دے کر آپ کی ہم درخواست جمع کر لیتے ہیں، کہ بجائے ان کو پیشیاں دینا، جیسے کانسیپٹ ہوتے ہیں ہمارے یہاں کہ جناب اب جائیں اب پھر آئیں، جائیں پھر آئیں، یا سارا دن بٹھا کر اور پھر ان کو فارغ کر دینا. تو اس سلسلے میں میری تمام سے، بلکہ ریاض صاحب کا بھی یہی ہوتا کہ ہم گزارش کریں گے کہ جو صاحبان اس معاملے کے براہ راست نگران ہیں وہ ان سفارت خانوں کی کارکردگی کا جائزہ لیں، خاص طور پر وہ سفارت خانے کہ جہاں ہمارے لیبر زیادہ کام کرتی ہے، وہاں دیکھیں کہ ان کا حال کیا ہے. اس سلسلے میں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ بیسیکلی ہمارے سفارت خانوں پہ ایک اور ڈیوٹی بھی آتی ہے کہ ہمارے ہاں کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی مارکیٹنگ، تجارت کے ہمارے اتاشی صاحبان لگائے جاتے ہیں، تجارتی اتاشی، کمرشل اتاشی وغیرہ، کیا وہ اپنا کام کر رہے ہیں؟ تو اس پر ایک علیحدہ سے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی دن اس پہ بھی بیٹھ کر بات کی جائے کہ کیا کبھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو کمرشل اتاشیز ہیں یا ہمارے وہ کامرس کے لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کی مصنوعات کو وہاں انہوں نے مارکیٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے، اور کس طریقے سے وہاں لوگوں کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرنی ہے، کیا وہ اپنا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اس میں سفارت خانے کے جو افراد ہیں جن سے جو ابھی سروس میں نہیں ہے ان سے بڑی بات بھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اپنے کام پہ فوکس کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں کچھ ایسے کام دیے ہوتے ہیں جو ہمارے فرائض نہیں ہوتے لیکن وہ ہمارے بنے ہوتے ہیں. لوگ بہت سارے لیکن نان پروفیشنلزم، مس مینجمنٹ، اور وہ جو افسر کے ذاتی کام، جو آپ سے افسر بڑا ہے نا، جو ہیرارکی چلتی ہے یوں، اوپر کے افسر کا کام نچلے پر، نچلے کام اس سے نچلے پر، نچلے سے کام اس کے نچلے پر. تو جب یہ ذاتی کام ہوتے رہیں گے تو پھر دفاتر کے کام کیسے ہوں گے؟ پروفیشنلزم آئے گا تو پھر یہ معاملہ نہیں چلے گا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جہاں پر آپ نیک نیتی سے دفتر کا کام دفتر میں ہوگا تو پھر اس کی نوبت نہیں آئے گی کہ کون ذلیل و خوار ہو رہا ہے اور کس کے لیے ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اس طرف توجہ دینے کی بھی از حد ضرورت ہے. اور ہم اس سلسلے میں جو ہمارے دوست احباب اور باہر رہتے ہیں، ہمارے پاکستانی باہر رہتے ہیں، ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں گاہے بگاہے ہے یا ریگولر بنیادوں پر ہمیں فیڈ بیک ضرور دیتے رہیں گے آج کی گفتگو کی، اور کمنٹس کی صورت میں بھی ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیں گے تاکہ اس معاملے کو ہم لے کر باقاعدگی سے چلتے رہیں اور آپ کے مسائل حل ہوں. اس کے علاوہ آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ بھی وہاں پر پینڈنگ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جائز ہے اور وہ ایک عرصے سے نہیں ہو رہا، تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے، وہ بھی ہم دیکھیں گے اور اس کی کھوج لگائیں گے کہ وہ کیوں آپ کا کام نہیں ہو رہا. تو ریاض صاحب، یہ آج کی میرے خیال میں آپ نے ایک اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی، تو کیا خیال ہے اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دیں گے؟ بالکل. اور ٹوڈے ود حفیظ خان کے ساتھ اجازت. اور ایک اور آپ سے گزارش کرنی تھی کہ سبسکرائب کرتے ہوئے اور لائک کرتے ہوئے پروگرام کو آپ یہ ضرور چیک کیا کریں کہ جو آپ نے سبسکرائب کا سرخ، جو انڈیکیشن کا سرخ لکھی ہوئی تحریر ہے، اس کو آپ نے کلک کیا ہے تو کیا اس کا رنگ بدلا ہے، وہ گرے یا بلیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر وہ سرخ کی سرخ رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ سبسکرائب نہیں ہوئی، اس کو سبسکرائب کرنا ابھی باقی ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.